अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं थर्ड एंगल और मैं हूं सलमा इम्तियाज़। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और ग्लोबल फिनोमिनन है जिससे पूरी दुनिया परेशान और इसकी वजह से यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो हमें नज़र नहीं आ रही जिस तरह हम बाकी ममालिक में देख रहे हैं। तो इसके रीज़न्स क्या हैं और इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बख्त जहां वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरे साथ हैं अपनी नाम की वो करूँ, जिहान बख्त। जिहान बख्त, ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और उनके साथ हैं अफसर खान, डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर क्लाइमेट चेंज EPA। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक जी, ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपसे मैं स्टार्ट लूँगी। देखें, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि एक ग्लोबल फिनोमिनन है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो पूरी दुनिया को दरपेश है और पूरी दुनिया इसके लपेट में है। अब अगर हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर को देखें पाकिस्तान का, ठीक है, हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ, लेकिन इस चैलेंज को मीट करने के लिए जो हमारा एग्रीकल्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कितनी चेंजेस दरकार होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं खैबर न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि इस मौजू पे, जो कि आजकल बहुत ज़ेर बहस है और जिससे हमारी माशी और सारी जो ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस बात का अंदाज़ा करना है कि ये मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज है क्या और उसकी वजूहात क्या है। जी। उस वक्त तक हम इसका हल नहीं निकालेंगे जब तक हमें उसकी वजूहात का पता न लगे। सही। तो क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली जो है ना, किसी इलाके, ख़ास इलाके में दर्जा हरारत और बारिशों की जो इंटेंसिटी है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ठीक। उसके मुख्तलिफ वजूहात है जिसकी वजह से हम इस निच पे पहुँचे। सबसे पहले इसका जो बड़ा वजूहात में से वो ग्रीन हाउसेस गैसेस है, जी बिल्कुल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और बहुत सारे गैसेस है जो जिसकी वजह से हमारे कुर्रे अरज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगर आप तखमीना देखें तो प्री इंडस्ट्रियल एरिया 1850 से 1900 तक, 19th सेंचुरी तक, इसकी मिकदार 280 पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में एक हिस्सा 280 थे। ठीक है। अब इसका जो है ना 400 तक बढ़ गया है। उसकी वजह से जो शुआएँ हम तक पहुंचती है तो कुछ तो ज़मीन उसको जज़ब करती है और कुछ जो पौधे हैं उसको इस्तेमाल करती है खुराक बनाने में। जो बाकी रहती है वो वापस फ़िज़ा की तरफ रिफ़्लेक्ट होती है, लेकिन चूँकि वहाँ पे ये गैसेस ने एक होल बनाया हुआ है तो वो ऊपर नहीं जाती और उसकी वजह से हमारे जो टेम्परेचर उसमें इजाफा हो रहा है और ये तकरीबन अभी तक 1.2 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अंदाज़ा लगाए कि 1.2 से जो हमारे क्लाइमेट चेंज में जो तब्दीली आ रही है तो कितना बड़ा जो रिसेंट जो फिनोमेना हुआ है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस ज़्यादा है, उसको हमें, हालांकि पाकिस्तान का इसमें 1% किरदार है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है उसका किरदार ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान उन 10 बदकिस्मत मैं इस हवाले से कहूँगा मैं शामिल है, मोस्ट वनरेबल, कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो या बिल्कुल बारिश होगी, बहुत ज़्यादा होगी, फ्लडिंग हुई, या प्रोलॉन्ग अरसे के लिए एक खुशहाली होगी, ड्राउट होगी। इसके अलावा हमारे मुल्क में जंगलात का जो रकबा है वो 5% है। तकरीबन यहाँ पे 47 लाख हेक्टेयर पे हमारा जंगल है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें दूसरी दुनिया के साथ तो वहाँ पे
33% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان جنگلات کو 47 لاکھ ہیکٹیئر سے 2.30 کروڑ پہ لے کے جانا ہوگا. بالکل. اور ایک ملک کے لیے اس کی گرینری کے لیے, اس کی کلائمیٹ چینج کے لیے 25% یہ ضروری ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے جو توانائی کے جو ذرائع ہیں جی. وہ زیادہ تر ہم تیل سے پیدا کرتے یا کوئلے سے, جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر وہی گیسز کا, تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم چھوٹے تھے ہمارے بزرگ آبا اجداد وہ پیدل سفر کرتے تھے, لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس روڈ پہ دیکھیں, یونیورسٹی روڈ پہ کہ کتنی گاڑیاں ہیں جس کی کتنی ایمیشنز ہوتی ہیں. جی. تو یہ بھی ایک اس کا, تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج ہم جس نیچ پہ پہنچے ہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. جی بالکل. اس میں چونکہ میتین زیادہ تر رائس پروڈکشن جو چاول ہم اگاتے ہیں تو وہ سبمرج کنڈیشن میں جو پانی, حالانکہ اب دنیا نے نئے طریقے نکالی, آپ ڈرائی پہ بھی کر سکتے, توڑے پانی پہ بھی کر سکتے, تو اس کی وجہ سے میتین کی جو اخراج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگا وہ ایگریکلچر ہوگا موسمیاتی تبدیلی سے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ پچھلے سال ہم نے پچھلے سال بہار نہیں دیکھا ہے. صحیح. سردیوں سے ہم ڈائریکٹ گرمیوں میں گئے. اپریل میں 2 ہفتے ٹمپریچر بڑھ گئی, تو ہماری جو ویٹ کراپ ہے وہ اس کی جو دانہ کے لیے جو پانی چاہیے یا جو ہیٹ چاہیے وہ بہت زیادہ تھی, اس کی وجہ سے ہماری پیداوار کم ہو گئی. اور اب ہم یوکرین اور دوسرے ممالک سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں. صحیح صحیح. اچھا جی, آپ سے میں بھی یہ پوچھوں گی کہ دیکھیں 2020 میں کووڈ لاک ڈاؤن تھا, پوری دنیا بالکل بند تھی. پھر فرسٹ ہاف آف 2021 جو تھا اس میں بھی لاک ڈاؤنز جگہ جگہ چل رہے تھے. پاکستان میں اتنا شدید نہیں ہوا, لیکن اوور آل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بند تھی فار 1.5 years. اس وقت جو انوائرمنٹلسٹ بھی تھے اور جو عام آدمی بھی تھا وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ چلو ہمارے یعنی کہ اس انوائرمنٹ کو ایک بریک مل گیا ہے, جتنا پولوشن ہو رہا تھا اس کو ایک بریک مل گیا. لیکن جیسے ہی یہ 2022 شروع ہوا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کوئی ایک جگہ نہیں بچی, یا تو ایکسٹریم یعنی کہ ہم لوگ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, وائلڈ فائرز ہیں یا پھر فلڈنگ ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جسٹ ود ان 6 months کیا ہو گیا ہے دنیا کو؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں ہاف ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. ایسا ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جی سائنٹیفکلی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دس ہیز بین اکرنگ فار دا لاسٹ 3 decades. صرف 5-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, گزشتہ 30-40 سال تک کلائمیٹ میں تبدیلی آ چکی ہے. اور جس طریقے سے سر نے کہا کہ 1960 کے بعد تو فیول جو ہے, فوسل فیول جو ہے اس کے ایکسپلوریشن میں اضافہ ہو گیا ہے. جی. جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, نائٹروجن آکسائڈ, ڈائی آکسائڈ, اس طریقے سے گیسیں نکلتی ہے جو کہ ہمارے گلوب کو گرم رکھتی ہے. ایک چادر بنا لیتے ہیں اور سورج کی شعاؤں کو گھیر لیتی ہے, اس کو جس کو ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ اس کو گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں. صحیح. اینڈ دیٹ از ریسپانسبل فار کلائمیٹ چینج. گلوبل وارمنگ جو ہے از دا ڈرائیور فار دا کلائمیٹ چینج. ٹھیک ہے. اور گلوبل وارمنگ کا جو ڈرائیور ہے وہ یہی گیسز ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, میتین ہے, ساکسز اور ناکسز, جو کہ سیمنٹ کے کارخانے, بریک کیلنس, دوسرے جو اسٹیل ملز ہے وغیرہ وغیرہ, اس طریقے سے جتنے بھی کارخانے وغیرہ ہے وہاں سے ہی نکلتی ہیں. اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ ہے, صرف پاکستان کے اوپر نہیں ہے. یو ایس بھی اس کی زد میں ہے, چائنا بھی اس کی زد میں ہے, ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے. رہی بات ہارپ ٹیکنالوجی کی, تو ہارپ کا مطلب ہے HARRP, ہائی آرورل فریکوینسی ریسرچ پروگرام. یہ ایک پروگرام ہے جو کہ تقریباً 90 کی دہائی میں شروع ہوا. جیو میگنیٹک ڈیٹا جو ہے نا اس کو انالائز کیا جاتا ہے, وہ تو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. آئنوسفیئر جو ہے 630 کلومیٹر تک ایک لیئر ہے اوزون لیئر کے اوپر, جو کہ ہمارے ٹیریسٹریل میگنیٹزم کا ایک حصہ ہے. اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں اسپیس ویدر.
تو آپ اسپیس ویدر کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کنٹرول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو بارشیں آ رہی ہیں یہ تو ایٹماسفیرک ویدر ہے. وہ جو ہارڈ ٹیکنالوجی ہے اس سے آپ وائرلیس کمیونیکیشن، ریڈیو کمیونیکیشن، بلیک آؤٹ لا سکتے ہیں. اس کو بطور اس شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک کنٹری دوسرے کے اوپر استعمال کر سکتا ہے، لیکن جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس کے لیے ہارڈ ٹیکنالوجی بالکل استعمال ہی نہیں ہو سکتی. میں اتنا صرف کہوں گا کہ آئی ہیو بین ٹو نووا، نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن. یہ ایک بہت بڑا ریسرچ ادارہ ہے یو ایس میں. وہاں پہ آئنوسفیئر کے اوپر ریسرچ ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے موسم کو ڈائیورٹ کرے اور بطور ویپن وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر ہم لوگ سیڈز یعنی بیج جو ہیں اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے سیڈ امپورٹ پہ، جو کہ سارا چائنا سے ہو رہا ہے. اس کے اوپر یعنی کہ کیا ہم لوگ سیڈز یہاں پہ سٹور نہیں کر سکتے جو ہم اتنا پیسہ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. میں صرف اگزامپل لوں گا گندم کی. اس سال ہمیں تقریباً 12 لاکھ ٹن سیڈ کی ضرورت ہے جو ابھی ربی کراپ آ رہی ہے اس کے لیے، اور ہمارے پاس اویلیبل 5 لاکھ ٹن ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہو کے بھی ہم سیڈ امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیڈ کمپنیاں ہیں وہ بھی صحیح کام نہیں کر رہی. یہاں پہ جو ہمارے زرعی ترقیاتی ادارے ہیں وہ بھی اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر رہی، اور اس میں ہم ایگریکلچر یونیورسٹی کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن چونکہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا مینڈیٹ جو ہے نا ٹرین مین پاور الانگ ود ریسرچ ہے، تو ہم اس سال ہم نے کے پی گورنمنٹ کو تقریباً 4 لاکھ کلو گرام ہم نے سیڈ پرووائڈ کی ہے. تو ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا زیادہ مینڈیٹ ٹرین مین پاور کی ہے تو ہم یہی تک کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. اصل میں جو گندم کا جو مسئلہ ابھی آ رہا ہے خاص کر سندھ میں، سندھ تقریباً 13% گندم وہاں اگتی ہے، اور پھر پنجاب میں جو ایریا جو فلڈ افیکٹڈ ہے 1/4 جو ہے نا گندم کی وہ پیداوار دیتا ہے. چونکہ اس دفعہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے 22-23 میں گندم کی وہ 30 لاکھ ملین میٹرک ٹن ہے، اور ہم 26 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو پورا کریں گے. لیکن یہ فلڈ سے پہلے کی اسٹیٹسٹک ہے. اب چونکہ سندھ میں دیکھیں 1/3 آف دا کنٹری از انڈر فلڈ، اور خاص کر سندھ میں تو زیادہ وہ اثرات ہیں. تو اب ہمیں وہ اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم یہ جو 26 ملین میٹرک ٹن ہے اس کو کس طرح وہ اس کو پورا کریں گے. تو کیا یہ سیڈ بینکس جو ہیں پاکستان میں پھر بھی ہیں، یہ صرف ریہیبلیٹیشن پرپزز کے لیے کہ جب فلڈ آتا ہے تو پھر وہ سیڈز استعمال ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے؟ نہیں، سیڈ جو ہے نا 2 قسم کے گندم کی میں مثال لوں گا. ایک ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آٹا اس سے بناتے ہیں، ایک سیڈ پرپس کے لیے جو بوائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہ بالکل پیور ہوتا ہے، اس کے دانے موٹے ہوتے ہیں، اس میں مطلب جرمینیشن کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ہم پاکستان میں تقریباً گندم کے حوالے سے ہم لیس دین 10% سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے نا وہ فارمرز کو دے رہے ہیں. اب گندم کی اچھی فصل کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک اچھا بیج، دوسرا ان پٹس، اویلیبلٹی آف ان پٹس جس طرح یوریا ہے، ڈی اے پی ہے، اور تھرڈ جو ہے نا اویلیبلٹی آف واٹر. اس دفعہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خاص کر پنجاب سائڈ پہ تقریباً 36% پانی کم ملے گی. اور کلائمیٹ چینج کا جو ابھی سلسلہ آ رہا ہے تو وہ پانی کی کمی کا جو ہے نا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 143 بلین کیوبک میٹر پانی ہمارے پاس ہے، لیکن اس میں سے ہم صرف 55 بلین کیوبک میٹر استعمال کرتے. 87 بلین کیوبک میٹر پانی ویسے سمندر میں ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے ابھی ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ پر کیپٹا اگر آپ دیکھیں تو 1962 میں تقریباً ایک بندہ 5229 کیوبک میٹر پانی استعمال کرتا تھا. اب 2020 میں یہ
55 ہے. ٹھیک. اور تھریش ہولڈ جو ہے وہ 1000 ہے. اچھا. اگر 1000 پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی کی قحط کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر اس انداز سے اگر ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, اگر ہم نے ریزروار نہیں بنائے تو 2025 میں پاکستان ایک اور مسئلے سے دو چار ہوگا, وہ پانی کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا جی, پاکستان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ لیس دین 1% ہے, کوئی 0.5 یا 0.6 تک ہے. اور ظاہر ہے یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ کم ہے اور ایگرو بیسڈ ہماری اکانومی ہے تو اس وجہ سے. لیکن ہم لوگ جو ہیں, ہمارا جو ملک ہے لسٹ آف موسٹ ونربل کنٹریز پہ پڑا ہوا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے اور ایز اے ہول یہاں پہ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارا فٹ پرنٹ جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 1% 1 ٹن پر کیپٹا پر سے بھی کم ہے جی, ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. لوگوں کے جو ہے 18 ٹن پر کیپٹا پر ایئر تک ہے. لیکن ہم ولنریبل کیوں ہے؟ دیکھیں, ہم ولنریبلٹی کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہم میں ریزیلینس کتنی ہے, ہم کتنا تیار ہے, ہم نے کتنا مینجمنٹ کیا ہوا ہے واٹر سیکٹر میں, فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر میں, فارسٹری سیکٹر میں, ٹرانسپورٹ سیکٹر میں, جتنے بھی اکانومی کے سیکٹرز ہیں, ہم نے کتنی پلاننگ کی ہوئی ہے اور ہم کہاں تک تیار ہے یہ جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اس کے مقابلے کے لیے. اگر ہم اس طریقے سے پالیسی اب بناتے رہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اصل بات اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے کہ جب بھی بجٹ کے اوقات آ جائے اور ہم اس کے لیے اسپیسیفک لوکیشن کریں تو ڈیزاسٹرز کو کم کیا جا سکتا ہے. ڈیزاسٹرز کو روکا تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کو کم کیا جا سکتا ہے ان دا فارم آف اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن. جیسے کہ پالیسی بنائی ہے حکومت نے, پالیسی کے اندر کیا ہے؟ پالیسی کے اندر تو یہی اقدامات ہے کہ آپ فار ایگزامپل جیسے کہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, سر اس کے بہتر اس کے ماہر ہے, آپ اس میں اڈیپٹیشن کریں. کہاں پہ اڈیپٹیشن کریں؟ اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو آپ ایسی تخمیں ایجاد کریں جو کہ ایک ہی بارش پہ وہ بڑھ بھی جائیں, وہ ہارویسٹ بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے. واٹر سیکٹر کے لیے اگر فرض کرے بارشیں نہیں ہو رہی تو آپ ڈیمز بنا لیں, اسمال ڈیمز بنا لیں, چیک ڈیمز بنا لیں. جو پانی ہم سے ضائع ہو رہا ہے, سر نے تو باقاعدہ کیوبک میٹرز میں بتا دیا, میں صرف پرسنٹیج میں بتا سکتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم صرف 10% آف دا پریسیپیٹیشن کو ریکور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دا فارمز آف ڈیمز. ریسٹ آف دا ورلڈ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے مور دین 30% اسے کور کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ولنریبل ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس کا انحصار ایگریکلچر پہ ہے اور ایگریکلچر کا انحصار واٹر پہ ہے. تو اگر ہم سے واٹر ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی وی ول بی دا ولنریبل. بالکل 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 بالکل. اچھا افسر صاحب نے یعنی کہ جی ایم اوز کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جس طرح کہا کہ ایسی ورائٹیز ہونی چاہیے کہ جو اڈیپٹ ہو سکے انوائرمنٹ کے ساتھ. اب جو سیفٹی آف جی ایم اوز ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اس کو جو پروز ہیں, لانگ شیلف لائف ہے, ڈیزیز ریزسٹنٹ, کلائمیٹ ریزسٹنٹ اور ساتھ میں انہینسڈ فلیور. لیکن اس کے جو نیگیٹو افیکٹس ہیں اس میں الرجک ریاکشنز, کینسرس اینڈ ٹاکسیسٹی ڈیو ٹو گلائفوسفیٹ. اب یہ تو بالکل وہی پوزیشن ہے نا کہ اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. تو کیا کیا جائے؟ یعنی کہ یہ جی ایم اوز بہت سارے ممالک میں, اگر ہم لوگ یورپین ممالک میں دیکھیں, دے آر ٹوٹلی بینڈ اوور دیئر. تو یہاں پہ یہ کیوں پھر استعمال ہو رہے ہیں, اور اگر استعمال بھی ہوں تو صرف ایمرجنسی سچویشنز میں؟ آپ نے یہ پہلے کاربن فٹ پرنٹ کی بات کی, تو اس حوالے سے میں عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. سابق ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور یہاں کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے محمود خان, اشتاق ارمن, یا جو بھی فارسٹری اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, انہوں نے یہ سونامی ٹری پروگرام جس کی وجہ سے کے پی میں تقریباً 20% ایریا زیادہ ہوا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو یہ گرین ہاؤسز گیسز ہیں اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں فارسٹ ایریا کو بڑھانا ہوگا, اور یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کی تعریف کرنی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ پہ زیادہ فوکس کام کر چکے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, کیونکہ کے پی میں اب بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو اس کی کریڈٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان اور اس کی ٹیم کو دیتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا اور اب بھی ہو رہا ہے. ابھی بات رہی یہ جی ایم اوز کی, اور
ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی میں کے پی کا فرسٹ آف دی اسٹیٹ آف دا آرٹ کلائمیٹ چینج سینٹر بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، جس میں ہم کراپ ماڈلنگ کریں گے کہ کون سے جگہ پہ کون سی کراپ ہونی چاہیے، وہاں پہ بارش کی کیا وہ پریڈکشن ہے۔ جی دوسری ہمیں اب اس پہ بھی توجہ دے رہے ہیں کہ ایسی ویرائٹیز ہم بنا لے، چاہے ویٹ ہے، میز ہے، یا جو بھی ہمارے غذائی اجناس ہیں، جو کم سے کم پانی پہ وہ اگ سکے اور وہ ٹمپریچر کو ریزسٹ کرے، کیونکہ یہ دو چیزیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ ہو رہی ہے۔ اب بات آئی بلکہ فلڈ ریزسٹنٹ ورائٹیز بھی آ رہی ہیں، جی اب آ رہی ہے، اب رائس میں بھی آ گئی تقریباً، سندھ میں ابھی جو ہوئی وہ تقریباً 3 ہفتے تک وہ سبمرج کنڈیشن میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ 3 چیزوں پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ اب اگر ہم کلاسیکل بریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک ویرائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ اباؤٹ 6 to 7 ایئرس، جو کلاسیکل بریڈنگ پروگرام ہے۔ اب جینیٹیکلی ماڈیفائڈ، چونکہ میں خود بایو ٹیکنالوجسٹ ہوں اور اس شعبے سے میرا تعلق فار دا لاسٹ 20 ایئرز رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 2-4 ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جی ایم اوز میں جس کی وجہ سے وہ بدنامی کا باعث ہوئے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر پوستائی اسکاٹش کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں ایک سائنٹسٹ تھا، تو اس نے لیسیتین ایک جین ہے جو ریزسٹنس دیتی ہے اس کو پوٹیٹو کو اگینسٹ دی لیپیڈاپٹرس انسیکٹس، یہ جو اس کو اردو میں کیا لیپیڈاپٹرس انسیکٹس جو ہے نا اس کے اگینسٹ، لیکن اس میں کیا ہوا جب وہ شیلف میں آیا تو ان کو جب فیڈ کیا گیا ریٹس کو، تو اس نے جو ریٹس کے امیون سسٹم کو ڈاؤن کیا، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ سارے مارکیٹ سے وہ وڈرا ہوئی۔ دس از دا اونلی پرون ایگزامپل آف جی ایم اوز، جس میں اب جو بھی کمپنی ہے، چاہے مانسینٹو ہو اور بھی بہت سارے کمپنیز ہیں، سینجنٹا ہے، وہ اب وہ چیز ریلیز نہیں کرتی جب تک وہ انوائرمنٹل فرینڈلی نہ ہو، اس پہ سارے ایکسپیریمنٹ نہیں ہو، ہیومن فرینڈلی، اینیمل فرینڈلی، کیونکہ وہ اس پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو وہ تب ہی مارکیٹ میں اس کو لاتے ہیں جب اس کے یہ سارے ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاس کر جائے۔ اس طرح ایک میڈیسن کو لانچ کرنے کے لیے وہ سارے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کمپنی کے لیے ایک سیٹ بیک تھی۔ اپارٹ فرام دیٹ 1-2 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ الرجن پیدا ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی جی ایم اوز ہیں، جی ایم اوز کے فوائد یہ ہیں کہ یہ شارٹ پیریڈ میں آپ ٹارگیٹڈ جینز کو ایک کراپ سے دوسری کراپ میں منتقل کر سکتے۔ ایون جو فرسٹ ٹرانسجینک وائی وہ جگنی کی ایک جین تھی لوسیفریز، اس کو ٹوبیکو میں ڈالا گیا، اور اس کی وجہ سے جو جگنو جو وہ فائر کرتی ہے تو اس کریکٹر کو وہ کنورٹ کر دیا۔ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا ارجنٹینا میں بیک ان 2000 جس میں ہم نے ہیومن جین کو ٹرانسفر کیا ویٹ میں فار ڈائبیٹک پیشنٹ، یہ جو انسولین پروڈکشن کے لیے، تو اس کے فوائد زیادہ ہیں اس کے نقصانات کے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جو گلائفوسیٹ ہے نا وہ ہربیسائڈس کا ایک کمپوننٹ ہے، میجر کمپوننٹ ہے۔ اب دیکھیں وہ جو ہے وہ ویڈس کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ جو جی ایم اوز جو ہیں یہ ان ہربیسائڈس کو بہت اچھے طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں، تو اگر یہ گلائفوسیٹ پارٹ آف دا پلانٹ بن جاتا ہے اور پھر وہ یعنی کہ ہیومن باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے، تو جو ہمارا انٹسٹائنل فلورا ہے اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ اصل میں یہ ایک فینامنا، اور اسی سے پھر بہت زیادہ بیماریاں بنتی ہیں۔ سپر ویڈ فینامنا ایک کنسیپٹ چلا تھا، اور یہ گرین پیس یورپ میں ایک گروپ ہے جو جی ایم اوز کے خلاف ہے، تو وہ بھی اس کے خلاف بہت زیادہ سارے باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک سپر ویڈ کے حوالے سے کہ اگر یہ جو جین ہے یہ ان پلانٹ سے ویڈ میں چلا گیا تو پھر اس کو مارنا مشکل ہوگا۔ لیکن مثلاً بیٹی کاٹن ہے ہمارے ہاں جو ہوتا ہے، اس کو اگر ہم گرو کریں تو اس میں ہم سپرے کم کریں گے، جب سپرے کم کریں گے تو انوائرمنٹ پروٹیکٹ ہوگا، تو اس کے فوائد زیادہ ہیں نقصانات کے۔ کوئی ایسی نہیں ہے صحت کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو بھی کمپنی ہے اس پہ $ملین لگاتے ہیں ایک پروڈکٹ پہ، تو وہ مارکیٹ میں اب اسی پروڈکٹ کو لاتے ہیں جو سارے ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بہت
وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور سرمایہ بھی زیادہ ضائع ہوتا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا افسر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ یعنی کہ جو یہ گلوبل جو چینجز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ میں، جو ہم لوگ چینجز دیکھ رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ ایک میسو ٹاسک ہے، ایک بہت زیادہ جائیگینٹک ٹاسک ہے. ٹھیک ہے، جو مختلف ممالک ہیں، ساری گورنمنٹس جو ہیں اب اس کو یعنی کہ کسی نہ کسی فارم میں ایڈریس کر رہی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از ٹوٹلی نگلیکٹڈ، لیکن گورنمنٹل ایفرٹس کو ایک بوسٹ دینے کے لیے اور اس کو انہینس کرنے کے لیے انڈیویجول ایفرٹس بھی ضروری ہوتی ہیں. ایز این انڈیویجول، ایک عام آدمی اپنے لائف اسٹائل میں کیا چینجز لے کے آئے؟ دیکھیے ایگزیکٹلی پالیسیز بھی ہے، ایکشن پلانز بھی ہے، جی لیجسلیشن بھی ہے. انڈیویجولی ہم نے اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 2010 کا جو فلڈ آیا، جی ہمیں اس کی نشانیوں کا پتہ تھا کہ اس نے ہائیڈروگراف جو ہے اس کو کراس کیا تھا، بلکہ اس کے دگنے وہ چلے گئے تھے. یہ تو ہمیں صرف پتہ ہے کہ 2010 کا فلڈ آ گیا تھا، 1929 کا فلڈ آ گیا تھا، ہم اس کو سپر فلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہمارے پاس اسٹیپ فار دا لاسٹ 100 ایئرز ڈیٹا موجود ہے. جی ممکن ہے کہ سپریم فلڈ بھی گزر چکے ہو. ٹھیک ہے. 2010 کا جو فلڈ تھا، ٹھیک ہے افسر صاحب، سوری میں آپ کو یہاں پہ روکتی ہوں. ویورز ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ویورز. اور بریک سے پہلے افسر صاحب ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے انڈیویجول لائف سٹائل چینجز جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں ہم لوگ یعنی کہ اس کے اگینسٹ اس کو کرب کرنے کے لیے ہم لوگ اپنا ایک حصہ ڈال سکیں. جی افسر صاحب. ایگزیکٹلی بالکل ہم نے اپنا بیہیویئر چینج کرنا ہوگا. اس ایرے کو دا ایئر آف ڈیزاسٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ صرف کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرز نہیں ہے. آپ نے دیکھا اسی صدی میں یہ بڑے ارتھکویک بھی آ چکے ہیں. جی 2005 کا جو زلزلہ تھا جس کی میگنیٹیوڈ 7.5 ریکٹر اسکیل پہ تھی. ٹھیک ہے. یہ جو کووڈ آیا، یہ جو ڈینگی آ رہے ہیں، یہ جو ہیٹ ویو آ رہے ہیں، یہ جو ٹڈی دل آ رہے ہیں، یہ جو کورونا وغیرہ ہے، تو بہت سارے ڈیزاسٹرز ہے. ہم نے پولوشن کو کم کرنا ہوگا. اس میں بڑا جو کردار ہے وہ پولوشن کا بھی ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہوگا. ہم نے اپنی تعمیرات کو اب سائنٹیفک بنیادوں پہ کرنا ہوگی. پالیسیز آر دیر، ایکشن پلان بھی ہے، وہاں پہ اسٹریٹجیز بھی ہے کہ بھئی آپ ایسا کریں ویسا کریں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو اب ہم نے تھوڑا سا اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہوگی اور کوڑا کرکٹ کو ایک خاص مقام پہ جمع کرنا ہوگا. ہم نے گلیوں کوچوں میں اس کو ڈالنا نہیں ہوگا. ادروائز پھر یہی ہوگا کہ یہ گرین ہاؤس گیسز اس سے پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے ایٹماسفیئر کو وہ ڈیٹوریٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو جاتی ہے. اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہمارے کلائمیٹ کے چینج میں رسپانسبل ہے، جس کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہے ان دا فارم آف فلڈس، ہیٹ ویو، ٹورینشل رینز، ٹھیک، گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹنگ وغیرہ وغیرہ. صحیح صحیح صحیح. اور ساتھ میں جو ہے جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو بھی صحیح طرح سے کرنا ہوگا، بلکہ ویسٹ کو ری یوز کرنا چاہیے، ریسائیکل کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں شاید ریسائکلنگ کا پروسیس اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم لوگ ڈسپوزیبل آئٹمس جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، بس ون ٹائم یوز ہوا پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور اس کو پھینک دیا. آئی تھنک دیٹ از آلسو اے میجر کنٹریبیوٹر. یقیناً اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی کام کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سیگریگیٹ کریں کہ جو برنیبل آئٹمز ہے اس کو ایک سپریٹ ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے، جو نان برنیبل ہے اس کو کسی اور میں ڈال دیا جائے، اور جو ریسائکلیبل ہے اس کو کسی اور میں ڈال دیا جائے. اسی طریقے سے اس کو ایک اپارچونیٹی کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ ویسٹ سے انرجی لے سکتے ہیں بجائے اس کی کہ آپ اس سے پولوشن بنا لیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوئل ریپلینشمنٹ کے اوپر بات کر لیں گے. دیکھیں آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہر کوئی جو ہے وہ وائٹامنس پہ ڈپینڈنٹ ہے، کسی نہ کسی فارم میں وہ وائٹامنس ملٹی وائٹامنس لے رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جس طرح یعنی کہ میں نے دیکھا کہ نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم جو ہے وہ پھر بھی سوئل کے اندر دوبارہ ڈالا جاتا ہے، لیکن جو آؤٹ آف دا 94 ٹریس منرلس جو کہ ضروری ہیں، زنک، میگنیشیم، مینگنیز، یہ سارے جو ہیں یہ پھر بھی ذرا اگنور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہیومن باڈی کے اندر ڈیفیشنسیز پیدا ہوتی ہیں. کیا اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے سوئل ہیلتھ کے اوپر؟ بالکل جی. اب ہمارا جو KP کا میں کی بات کروں گا جی، سائل ہیلتھ کے لیے ایک تو اس میں آرگینک میٹر 1% ہونا چاہیے جو ہمارے سائل میں نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم جو
بھوسا ہے یا جو اسٹرا ہے اس کو ہم جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ممالک میں اس کو زمین کے اندر اس کو کاٹ کے وہ کمپوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں آرگینک میٹر زیادہ ہو. جب آرگینک میٹر زیادہ ہوگا تو وہاں پہ جو مائکرو آرگینزم ہے اس کی ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی اور وہ ہمارے جو پلانٹ کے لیے جو نیوٹرینٹس ہیں اس کو وہ اویلیبل کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو سائل ہیلتھ کے لیے آرگینک میٹر بہت امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ، پلانٹ نیوٹریشن کے حوالے سے اس کے میکرو نیوٹرینٹ جس میں 3 نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش ہے جو لارج کوانٹٹی میں ہونے چاہیے، اور کچھ مائکرو نیوٹرینٹ جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ کم مقدار میں پلانٹ کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے زمیندار بھائی جو ہے اس کو اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سائل یا یہ زمین میں کیا کمی ہے اور کون سے فصل کے لیے یہ صحیح ہے. تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے جو زمین کا سائل ہے اس کی انالیسس کرے تاکہ اس میں نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی یا سفیشنسی اس کی وہ ہو تاکہ وہ بر وقت اس کو یوز کر سکے. اب بعض نیوٹرینٹ ایسے ہیں جیسے نائٹروجن ہے، یہ موبائل ایلیمنٹ ہے. یہ اگر پلانٹ نہیں لیتا تو یہ پانی سے نیچے ہمارے انڈر گراؤنڈ میں جاتا ہے، انڈر گراؤنڈ سے پھر ریور میں، اور وہاں پہ الگل بلوم آتا ہے. اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ایک کال ہے جس کو میں لے لیتی ہوں پہلے. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ فاطمہ فراز موجود ہیں اینڈ شی از اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ. السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا فاطمہ فراز، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نا یعنی کہ آپ ایک کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا اس یعنی کہ ایکٹیویزم میں کس طرح شوق پیدا ہوا اور آپ اپنے اس پیشن کو کس طرح اسٹرانگ رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ہے ایک بہت مشکل کام. میں نے 2019 میں کلائمیٹ ایکٹیویزم شروع کیا، اور وہ میں نے تب شروع کیا جب میں نے اپنی کلاس میں گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا، اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ہم اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے جو اتنا ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. اسکول میں یہ اتنا ڈیٹیل سے نہیں پڑھایا جا رہا، جبکہ ابھی ضرورت ہے کہ اس پہ امیڈیٹ ایکشن لیا جائے اور اسٹوڈنٹس کو بتایا جائے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور واٹ اٹ لیڈس ٹو، کہ گلوبل وارمنگ کس چیز میں ریزلٹ کرتی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج ہے. تو اس گھر آ کے میں نے اس پہ ذرا ریسرچ کیا، مجھے پتہ چلا کہ یہ سب کے پیچھے جو ہے تو سب سے ٹاپ آف دا ہائرارکی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. تو اس کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ کیوں اس پہ ایکٹیویزم کیا جائے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اٹ واز ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کنٹریز بائی کلائمیٹ چینج، لیکن پھر بھی اس میں اتنا کام نہیں کیا جا رہا. اور گریٹا تھنبرگ کی اسپیچز وغیرہ سن کے مجھے بہت موٹیویشن ملی، اور اس کے بعد میں نے ایکٹیویزم شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ زیادہ کام نہیں کیا جا رہا، ایک ہولسٹک اپروچ آپ کے ذہن میں کیا ہے تاکہ اس پرابلم کو ایڈریس کیا جائے؟ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ابھی ہم دیکھیں تو پاکستان میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایز اے یوتھ ریپرزینٹیٹیو اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اویئرنیس سب سے پہلے پھیلی جائے اسکولوں میں، اسٹوڈنٹس میں، کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کلائمیٹ چینج اصل میں ہے کیا. دوسرا یہ کہ نیشنل لیول پہ پالیسیز کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج صرف ایک ویدر فینومینا میں ایک چینج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ایک اکنامک ایشو ہے، ایک ایگریکلچرل ایشو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہر شیپ سے اس پہ افیکٹ ہو رہا ہے. تو سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو پالیسیز بنائی جائے، ایسی پالیسیز جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہیلپ کر سکے، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے نیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے تو یعنی کہ جو لوگ ہیں ان کی بھی کوآپریشن کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ سب مل کے ایک میسو کام کو پھر یعنی کہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ نے کچھ کیمپینز کیے ہیں ابھی تک، یعنی کہ کسی کی پارٹ آپ بنی ہیں؟ جی میں والنٹریلی فرائیڈیز فار فیوچر اور یوتھ کلائمیٹ ایکٹیوسٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ میں نے پشاور اور خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ ریجنس میں کلائمیٹ اویئرنیس کے حوالے سے سیمینارز آرگنائز کیے ہیں. تو جو گلوبل کلائمیٹ ڈے ہوتا ہے اس کے دن پہ ہم پشاور میں موسٹلی کلائمیٹ اویئرنیس کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، جس میں ہمارا زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ یوتھ آ جائے اور ان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم انفارمیشن ڈلیور کریں. ٹھیک ہے. تو آپ یوتھ کا انٹرسٹ اس میں دیکھتی ہیں؟ سوری یوتھ کا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں؟
پہلے اگر میں دیکھتی تھی شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اور اس کی وجہ مین یہ ہے کہ یوتھ کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملی جاتی، اتنا ان کو ایک راستہ نہیں دکھایا جاتا کہ بھائی آپ اس پہ جائیں گے، پلیٹ فارمس پہ جائیں گے، اگر آپ بات کریں گے تو اویئرنیس پہلے کی. لیکن ابھی اگر میں دیکھوں تو یوتھ جو ہے وہ اس کو سب سے زیادہ ایکسپیرینس کر رہی ہے. اگر فلڈز آئے تو یوتھ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی ہے، اسکولز بند ہو گئے، ایجوکیشن جو ہے تو ان کو بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. تو ابھی اگر میں دیکھوں تو یوتھ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے، لیکن اگر ان کو صحیح اپرچونیٹیز دی جائے اور ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس پہ وہ اور بھی اس کے بارے میں پڑھ سکے تو یقیناً اور بھی انٹرسٹ لے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یوتھ کا انٹرسٹ تو ہے، انڈیویجول لیول پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں کے ذرا لائف سٹائل چینجز آئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کچھ ہیبٹس ان لوگوں نے چینج کی ہیں، کچھ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی، کووڈ جب آ گئے تھے تو اس کے بعد لوگوں کو ذرا سا محسوس ہوا کہ اگر ہم اپنے ایکشنز کو کنٹرول کریں تو کافی حد تک ہم کلائمیٹ کرائسس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر پرسنل لیول پہ بہت لوگوں کے لائف اسٹائل میں چینجز آئی ہوں گی، چاہے وہ ایکٹیویزم سے ہو یا کوئی ٹی وی شوز دیکھ کر بندے نے، فار ایگزامپل ایک انڈیویجول لیول پہ اگر میں کہوں میں نے پلاسٹک کا استعمال کم کر دیا ہے، میں نے اپنا ڈائٹ چینج کر دیا ہے. لیکن اگر ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں تو انڈسٹریز وغیرہ ابھی بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، کول پاورڈ ہے، اور کول جو ہے تو وہ سب سے بگیسٹ پولیوٹنٹ ہے جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج جو ہے تو گلوبل وارمنگ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو انڈسٹریز اور فیکٹریز کا جو وہ پروسیس ہے وہ اسی طرح ہی کنٹینیو ہو رہا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آئے. لیکن اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو آئی فیل لائک کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنی لائف اسٹائل میں چینجز لائی ہوگی. ٹھیک. اچھا، آپ کیمپینز کر رہی ہیں اور کیمپینز کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، انیشیٹو لینا، پھر لوگوں کو یعنی کہ اکٹھا کرنا، پھر یہ سارے ایفرٹس آرگنائز کرنا، یہ ایک جائگینٹک ٹاسک ان اٹ سیلف ہے. آپ ان لوگوں کو کیا ایڈوائس دیں گی جو آپ کے ساتھ اس کام میں شامل ہونا چاہیں؟ ان کو کیا کیا ایفرٹس کرنی پڑیں گی اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو؟ میرے سب کے لیے اسپیسیفکلی جو یوتھ ہیں ان کے لیے اور جو لڑکیاں ہیں ہماری ریجن کی ان کے لیے یہ میسج ہوگا کہ ہم اگر خود سے شروع کریں ہم پھر بھی ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. ون مین کین میک اے ہیوج ڈفرینس. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کے پاس آپ کام کریں یا کوئی آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو یہ غلط ہے. آپ اگر اپنے آپ سے بھی شروع کریں تو آپ بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. اپنے لائف اسٹائل میں چینج لائے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی ایسے خود سب سے پہلے پڑھے اور اپنے ارد گرد لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہوگا کلائمیٹ چینج کے لیے اور کلائمیٹ ایکٹیویزم یا جو کلائمیٹ موومنٹ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلف انیشیٹو بھی لازمی ہے اور پھر ساتھ میں ون شوڈ بی ہوپ فل کہ ٹاسک جتنا بھی بڑا ہو سب اکٹھے مل کے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فاطمہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ سوائل ریپلینشمنٹ کے اوپر بات کر چکے ہیں. اب دیکھیں یہ جو فرٹیلائزرز یوز ہوتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ جو بڑے بڑے فارمز ہیں ظاہر ہے اب اس میں نیچرل جو مینیور ہے اس کا تو ذرا وہ لمیٹڈ ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ وہ کلائمیٹ چینج میں بھی تو پھر اس کا نیگیٹو افیکٹس جا رہے ہیں اور اس کو ہم کرب کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے زمیندار بھائیوں میں اویئرنیس کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ اماؤنٹ میں فرٹیلائزر ڈالنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ایکسس میں ڈالیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نائٹروجن جو ہے نا یہ موبائل ایلیمنٹ ہے، یہ زمین پہ رکتا نہیں ہے، جتنا پلانٹ لے جاتا ہے وہ اپٹیک کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی میں جا کے ہمارے جو سمندر ہے، دریا ہے، اس میں جا کے الگل بلوم کے نام سے وہاں پہ جو انڈر واٹر پلانٹ ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارے جو فشز ہیں وہ مر جاتے ہیں کیونکہ وہ آکسیجن ڈیفیشنسی ہائپوکسیا میں چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو انڈیویجول کردار کی بات کی. اب آپ دیکھیں رائٹ فرام کالام ٹل منگورا تک ہم نے بھی انکروچمنٹ انسانوں نے کی ہے. ہم نے دریا کے اندر جا کے جو ہے نا ہوٹل بنائے، گھر بنائے. تو ہمیں بھی اپنے رویوں میں جو ہے نا چینج لانا پڑے گا اور جو پانی کا راستہ ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے کیونکہ پانی نے اپنا راستہ خود بنانا ہے اور یہ ہمارے ساتھ 2010 میں بھی ہوا ہے اور 2022 میں جو ابھی ریسنٹ آئے. تو
پالیسیز ہے, لا ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پھر دوبارہ نہ دہرائیں, کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج نے ہونا, اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارے جو زرعی زمینیں ہیں اس پہ یہ ان پلانڈ سوسائٹیز بن رہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہے ہیں, اور ہماری زرخیز زمین جو ہے نا وہ گھروں اور پلازوں اور اس کی نظر ہو رہے. تو گورنمنٹ کے چاہیے کہ اس کے لیے بھی قانون بنائے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ فارم لینڈز پریزرو ہونے چاہیے, پریزرو ہونے چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس وقت آبادی کیا تھی اور اب آبادی کیا ہے, اور 2050 میں تقریباً یہ 40 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے. اگر آپ زمین کو دیکھیں تو وہ ختم ہو رہی ہے, ختم ہو رہی جی, کیونکہ 30% ہمارے زمین واٹر لاگ میں چلی گئی, 15% سیلینٹی میں چلی گئی, اور اسی طرح کچھ جو سیلاب وغیرہ آتے ہماری زمینوں کو خراب کرتے, کچھ ہم سوسائٹیز اور پلازا میں, تو وہ شرنک ہو رہی ہے. تو اب ہمیں اپنے زراعت کو بھی جدید بنانا ہوگا, اور ہم ورٹیکل میں جا سکتے, ہاریزنٹل ایکسپینشن کی گنجائش بہت کم ہے. اگر آپ پاکستان کا کل دیکھیں تو تقریباً 33 ملین ہیکٹیئر ہے, اس میں سے 23 ملین ہیکٹیئر ہم اس کو کاشت کرتے ہیں, اور 10 ملین اب بھی ہمارے پاس کلچیبل ویسٹ ہے, اس کو ہم استعمال ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایسی ویرائٹیز, کیونکہ یہ جو ابھی پڑا ہوا ہے اس میں پانی نہیں ہے, ڈرائی لینڈ ہے, تو اب یہ ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایگریکلچر یونیورسٹیز یا ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ ایسے بیج پیدا کرے جو ان موسمیاتی تبدیلیوں سے وہ سروائیو کرے. ٹھیک ہے. اچھا افسر صاحب دیکھیں, پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ جو 2015 میں ہوا تھا, اب اس کا یعنی کہ 7 سال تو گزر گئے نا, 7 سال کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ میسو چینجز آل اوور دا ورلڈ آ رہی ہیں. تو اس اگریمنٹ میں کیا ہوا تھا, اور اس کے کچھ ہوا کوئی فائدہ کہ نہیں ہوا؟ بالکل 2015 میں جو ہے پیرس میں پیرس ایگریمنٹ کے نام سے معاہدہ سائن ہو گیا, اور یہ UNFCCC کا 21واں اجلاس تھا. سنس 1994 میں UNFCCC سائن ہو چکا ہے, پاکستان نے بھی اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. 2015 کا جو پیرس ایگریمنٹ میں اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو ٹمپریچر بڑھ چکا ہے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک, اس کو یہاں پہ رہنے دیا جائے, یا زیادہ سے زیادہ بھی بڑھے تو 2 ڈگری سینٹی گریڈ کو کسی بھی صورت کراس نہ کریں. ٹھیک. اور اس کے لیے پھر یہ پلیجز کر لی گئی کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہے, جس کو Annex 1 کنٹریز کہتے ہیں, وہ نان ڈیولپڈ کنٹریز جس کو نان Annex 1 کنٹریز کہتے ہیں, ان کے ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ, ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور فائنینشیل اسسٹنس, ان میں وہ سپورٹ کریں گے. اس لیے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک نیا سائنس ہے. اس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے, جو ترقی پذیر ممالک ہے, وہ زیادہ آگے نہیں ہے, اس لیے ان میں ریزیلینس بھی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ اپنے ایمیشنز کو کم سے کم رکھیں گے, اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اور دوسری طرف جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ, ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور فائنینشیل اسسٹنس میں سپورٹ کریں گے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ لاس اینڈ ڈیمیج کی ہے. پیرس ایگریمنٹ میں لاس اینڈ ڈیمیج کی بات تو ہو گئی, لیکن وہ ڈیسیجن میں نہیں آئی. وہ جو منٹس اس کے ایشو ہوتے ہیں نا, اس کی ڈیسیجن میں نہیں آئی. اگر کسی ملک کی لاس ہو جاتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے, تو کیا اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا, اور اگر وہ کیا جائے گا تو کیسے. فار ایگزامپل ہمارے صوبے میں جون جولائی میں جو وائلڈ فائر لگے, ہماری کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم آگ کو کیسے بجھائیں. تو وہاں پہ جو پلیجز میں یہ بات ہوئی تھی کہ کیپیسٹی بلڈنگ بڑھائیں گے تو ہمیں جہازوں کی ضرورت ہے, وہ اسپیشلی اس کی کہ فائر فائٹنگ کے لیے ہم استعمال کر سکیں. کیپیسٹی بلڈنگ ہمارا جو عملہ ہے وہ مثال کے طور پہ ہاتھوں سے اس آگ کو بجھا دیتے ہیں, کیونکہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. تو اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے, اور فائنینشیل اسسٹنس کی بھی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے پاکستان نے, جیسے کہ سر نے کہا کہ ہم نے تو بلین ٹری ایفورسٹریشن پروجیکٹ بھی کر لیا. ظاہر بات ہے اس کا فائدہ ہمیں بھی ہے, سائل ایروژن ہو جائے گا, موسم اچھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اڈیپٹیشن بھی ہو جائے گا, میٹیگیشن بھی ہو جائے گا, گیسوں کو بھی ابزارب کرے گا. لیکن اس کا جو آکسیجن ہے وہ تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا, وہ تو ساری دنیا کے لیے لنگس کا کام کرتے ہیں. اس کے اوپر ہم نے 10 بلین
ڈیفورسٹیشن کا پروجیکٹ نیشنل لیول پہ لانچ کیا ہوا ہے, صحیح. اس کا بھی پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. جی. جو سی لیول رائز ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ جو سائل ہے یہ اس کی جڑیں جو ہے وہ سائل کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تو ایک رسپانسبل کنٹری ہے, صحیح, پاکستان ہیلپ کر رہا ہے, لیکن جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے وہ بھی اپنے پیرس ایگریمنٹ کا ذرا پاس کرے اور وہاں پہ جو پلیجز سائن ہوئی ہے جی اس کا خیال رکھے. تو پھر تو ہمیں ڈبل نقصان مل رہا ہے نا, ایک تو ان کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ یہ جو آفٹر افیکٹس آ رہے ہیں وہ بھی ہم برداشت کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے وہاں پہ پلیجز کی ہوئی تھی تو وہ بھی انہوں نے پوری نہیں کی, تو ہمیں ڈبل نقصان ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں نا کہ سائنٹیفکلی پوری دنیا ایک ہی پیج پہ ہے, یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ دیر از کلائمیٹ چینج. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ٹمپریچر 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے, کوئی کہتا ہے ہمارے 1.5 بڑھ چکے, بعض کنٹریز یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ان گنت ہے. لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکلی پھر پوری دنیا ایک پیج پہ نہیں ہے. صحیح ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لاس اینڈ ڈیمیج میں ہیلپ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر یہ یعنی کہ کہیں پہ میں نے دیکھا ہے نا کہ 3 ڈگریز تک بھی یہ بڑھ چکا ہے اور بلکہ بڑھ جائے گا, تو اگر یہ 1.5 پہ یہ تباہی ہو رہی ہے تو 3 پہ پھر کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی ہم نے لاسٹ ایئر 2021 میں پاکستان کا جو ٹمپریچر تھا جون میں 9 جون پہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا, جو کہ پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو فیوچر میں یہ مزید بڑھ جانے کا بھی امکان ہے. اگر یہ 49 تک اس سال پہنچا تھا اور فرض کرے کہ اگلے سال یہ 50 اور پھر فرض کرے کہ 1 ڈیکیڈ کے بعد یا 2 ڈیکیڈ کے بعد وہ 51 پہ چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد جو سوکھی گھاس وغیرہ ہوگی اس کو آٹومیٹکلی آگ لگ جائے گی. جی. 50 یا 51 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آٹومیٹکلی جو ولیٹائل سبسٹینسز ہے یا جو ڈرائی گھاس پھوس ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے, تو مزید تباہیاں ہوگی. دوسری صورت میں یہ ہے کہ جب زیادہ گرمی ہوگی, زیادہ ایوپریشنز ہوں گے تو زیادہ کلاؤڈز بنیں گے, تو زیادہ کلاؤڈز ہوں گی, زیادہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوگی, تباہ کن بارشیں ہوگی, ٹورینشل رینز ہوں گے, اور مزید جو ہے وہ پھر فلڈس کی شکل میں اور دوسری تباہیوں کی شکل میں جو ہے وہ ڈیزاسٹر آئیں گے. اور کراچی سٹی کو بھی تو خطرہ ہے نا رائزنگ سی لیولز کی وجہ سے. بالکل, یہی ساری دنیا کو, یہ صرف کراچی نہیں ہے بلکہ آپ مالدیپ کے ہلے, کینیڈا کے ہلے, جو سمندر کے کنارے جو ٹچ کرتے ہیں, سب میں سی لیول رائز کر جائے گا. صرف ایک ڈیکیڈ میں, گزشتہ ایک ڈیکیڈ میں 4 ملی میٹر تک اس میں رائز ہو چکا ہے. اگر اس لیول پہ چلتے گئے تو بہت قریب ہے کہ آئندہ ڈیکیڈ میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ اس کے تقریباً آدھے تک اس میں ڈوب جائیں گے. تو دس از اے ڈینجرس تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو بی پاپولیشن آل اوور دا ورلڈ ہے وہ ڈکلائن پہ ہے, اس میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے, اور یعنی کہ یہ میجر پولینیٹرز ہیں. اگر یہ مکھیاں, یہ شہد کی مکھیاں اگر ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی اس میں کچھ تو ہمارے جو پریکٹسز ہے, یہ مختلف پیسٹیسائڈ ہم جو کرافٹس پہ اسپرے کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن میں کمی آ رہی ہے, کیونکہ وہ ہیومن ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جانوروں اور بیز کے لیے بھی بہت زیادہ, اور چونکہ وہ بھی ایک خاص ٹمپریچر پہ اپنی زندگی گزارتے تو وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے. تو اس میں بھی ہم مطلب ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ایسی نسلیں پیدا کریں جو اس طرح کے ماحول میں اچھی طرح بلے پڑے, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ دیز آر دی پالینیٹر, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو کراس پالینیٹڈ کراپس ہے وہ بری طرح متاثر ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. اچھا, تو یہ جو موبائل ٹاورز ہیں اس میں سے یہ جو ریڈیشنز نکلتی ہیں, جو ویوز نکلتی ہیں, وہ بھی شاید ان بیز کی وہ جو نیویگیشنل سکلز ہیں اس کو بھی شاید ڈسٹرب کرتی ہیں, جس کی وجہ سے بالکل یہ بھی ایک وہ ہے, کیونکہ یہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ کوئین جو ہے نا اس کو گائیڈ کرتی ہے, تو اس میں بھی تھوڑا بہت ان کا بھی عمل دخل ہے, لیکن زیادہ عمل دخل جو ہے وہ انجوڈیشیس یوز آف پیسٹیسائڈ جو ہم کرافٹس پہ اسپرے کرتے ہیں اس کی وجہ سے
अच्छा, जी हालांकि डॉक्टर साहब ये मोबाइल टावर्स जो हैं ये भी तो ऑल ओवर द कंट्री है और हर जगह पे है, कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जहाँ पे ये टावर्स ना हो। तो यानी कि अगर ज़ाहिर है अब वो कम्युनिकेशंस जो हैं उसको तो अब उससे तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये मेजर पॉलिनेटर्स हैं। तो फिर क्या होगा, ये GMO टेक्नोलॉजी के ज़रिए होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे फिर ये बीज भी? जेनेटिकली मॉडिफाइड जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये क्विकेस्ट वे है। हाँ, एक वैरायटी चाहे एनिमल में हो, चाहे प्लांट्स में हो, चाहे बीज में हो, इंसेक्ट्स में हो, जी ये क्विकेस्ट वे है। ठीक है। दूसरा ये है कि ये टारगेटेड होता है। आपको पता होता है कि इसमें जो जीन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी वो पहले से टेस्टेड होता है, ठीक, जबकि क्लासिकल ब्रीडिंग में हम प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं, दो को सही। क्रॉस करते हैं फिर उसको दूसरे से क्रॉस करते हैं, एंड ठीक है। टेक्स टाइम। ठीक है। अभी चूँकि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है तो हमारे पास टाइम की भी वो गुंजाइश नहीं है और हमें इस पॉपुलेशन को हमें फीड करना है। तो इसके लिए ऐसे तरीके GMO इज़ वन ऑफ द मेथड टू क्विकली रिलीज एनी वैरायटी इन एनिमल और प्लांट्स और ठीक है, इंसेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमें फिर करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का और प्रोग्राम में शिरकत करने का। और आखिर में व्यूअर्स बस मैं यही कहूँगी कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर हर इंसान अपना हिस्सा डालेगा किसी अच्छे कॉज के लिए, तो जो एक बहुत बड़ा जो जाइगेंटिक प्रॉब्लम होती है वो भी फिर यानी कि इसी के ज़रिए एड्रेस हो जाती है। अगले प्रोग्राम के लिए तक मुझे इजाज़त दे दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।